औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में मौजूदा सियासी, माशी, माशरती हमारे जो मसाइल हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उनके लिए कुछ एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उसके लिए बेहतर आरा ली जाए, जो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप तक और हुकूमती एहलकारान तक, ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा करते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकें। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी में जनाब हुसैन अहमद सिराजी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, कई किताबें लिख चुके हैं टैक्सेशन के हवाले से और उन पर इनको एवार्ड भी मिल चुके हैं। इनकी किताब बाबू नगर माशाअल्लाह उसकी बड़ी पजीराई हुई। अभी उनकी लेटेस्ट जो किताब अभी आई है 8वां अजूबा, माशाअल्लाह उसको भी बड़ी अच्छी पजीराई मिल रही है। उससे पहले दावत शिराज भी जहाँ प्रोग्राम इसकी, तो इन किताबों के अलावा भी इनको आप हमेशा टीवी पे भी देखते रहते हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी देखते रहते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट है, इनको वसी तजर्बा FBR के हवाले से भी है, काफ़ी अर्सा इन्होंने मुलाजमत की FBR की, और वहाँ भी इन्होंने बेहतर, बहुत ही बेहतर अपने नताइज इन्होंने दिए, आरा दी। इन्होंने टैक्स लाज के हवाले से जो तब्दीलियाँ होती रहीं उसमें भी इनका बड़ा किरदार रहा। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब हमारे भाई हैं ताहिर महमूद भट्ट साहब। ताहिर महमूद साहब अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान के, अभी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और ये भी वसी तजर्बा रखते हैं अकाउंट्स के हवाले से, और हाई कोर्ट में वकील होने की हैसियत से ये मुख्तलिफ़ हवालों से। हमारी तीसरी आज जो यंग एडवोकेट हैं सुमेरा खुर्शीद साहबा, ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, पढ़ाती भी हैं लॉ कॉलेज में, तो इनसे भी हम इनकी राय लेंगे कि मौजूदा हालात पे कैसे। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब हुसैन अहमद, वेलकम सर, बहुत मेहरबानी आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। तो सिराज साहब, ये बजट भी मंजूर हो गया और अब इलेक्शन भी आगे आने वाले हैं। अब ये जो इस किस्म के टाइम होते हैं, ख़ास तौर पे असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब होती है, लेकिन हुकूमतें हमारे यहाँ वो 5 साल बड़ी मुश्किल से पूरे करती हैं। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो भी पूरा ना कर सकी, और मौजूदा गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त मिला उनके मुताबिक, इनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे इश्यूज़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तौर कोशिश की, और अब उनका दूसरा बजट था, बजट भी उन्होंने दिया। अब देखें कि वो इलेक्शन किस तरह से टाइम के मुताबिक करवा सकते हैं और उसके मुल्क में कंसेंसस बिल्डअप कर सकते हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप प्रपोज़ल देंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, और ख़ास तौर पे मैं जो अब आइंदा इलेक्शन के हवाले से और मौजूदा बजट के हवाले से आप क्या देखते हैं कि मौजूदा बजट में जो प्रपोज़ल दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो बजट मंजूर हुआ है, ये आगे इलेक्शन को देखते हुए कि क्या इससे बेहतर नताइज हासिल हो सकेंगे, और इलेक्शन अगर होते हैं इंशाल्लाह होंगे वक्त पे, तो इसके बाद जो है आप क्या सूरत हाल देखते हैं मुल्क के निज़ाम की, हमारी और मुल्क की माशी और माशरती हालात की। बहुत शुक्रिया जावेद ताहिर मसूद भट्टी साहब, आपने मुझे यहाँ हाज़िर होने का मौका दिया। जी, गुज़ारिश है कि ये जो मौजूदा बजट था, ये तो इस हुकूमत ने बजट आने से पहले IMF को दे दिया था। उसकी एक कॉपी रिकॉर्ड पे है, सब लोग बात करते हैं कि इसे आप देख लें। और इस बजट में जो भी फैसले किए गए हैं वो तकरीबन 90% वही हैं जो कि IMF चाहता था कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चुनाचे IMF वाले जो हैं वो बुनियादी तौर पे वो किसी के पीछे नहीं भागते, वो हम खुद जाते हैं उनके पास कि जी आप हमें कर्जा चाहिए। IMF वाले हमें कहते हैं कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, आप अपने अखराजात कम करें, अपनी चादर में अपने पाँव फैलाएं, आप अपनी दरामदात और बरामदात में तवाज़न पैदा करें, आप अपने पैसे को बखा ज़ाया मत करें। तो इस एतबार से ये जो इस हुकूमत के पास
بہت تھوڑا لیوریج تھا. آپشن بہت کم تھے. عام طور پہ جب الیکشن ایئر کا سر بجٹ آتا ہے تو اس وقت حکومتیں عوام کی فلاح کے لیے، غریب لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ بہت سی مراعات دیتی ہیں. اس بجٹ میں بھی وہ مراعات کس ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہیں جن کی کہ پاکستان کے عام آدمی کو ضرورت ہے. یہاں خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھاتی. اب اگر یہ ہمارے حالات جو ہیں تو لیکن اس حد تک خراب ہو چکے ہیں. اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہاں 500 ارب روپے ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس چوری ہوتا ہے، یہاں فارماسیوٹیکل میں ہر شعبے میں سینکڑوں ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکسوں کے چوری ہوتے ہیں، اور یہ ٹیکس چوری کرنے والے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں بیٹھے ہوئے اندر پارلیمنٹ میں. تو چنانچہ گزارش سر یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ عمل ہے تھوڑا سا قربانی دینے والا، محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا. اس کے اور کیا بھی اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ وہ مولانا رومی کی ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی وہ گیا جو جسم پہ تصویریں بناتے ہیں، جی تو اس نے کہا کہ یار یہ تو ایسا کر کے میرے بازو پہ شیر بنا دے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ گدوایا جاتا ہے، جی بڑی نوک والی سوئی جو ہوتی ہے تو اس سے وہ بناتے ہیں. تو وہ اس نے جب وہ سوئی لگائی پہلی تو اس نے کہا یہ مار ڈالا ظالم، یہ کیا کرنے لگا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا شیر بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا شیر کا کون سا حصہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شیر کی دم بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا دفعہ کر، دم مت بنا، تو رہنے دے، وہ شیر بنا. اس نے پھر دوسری جگہ پہ سوئی لگائی، یہ پھر چیخا کہ اس نے کہا پھر کیا، اوے تو مار ڈالے گا مجھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ شیر بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ اس نے کہا میں اس کے پنجے کے ناخن بنا رہا ہوں. اس نے کہا ناخنوں کے بغیر والا شیر بھی چلے گا، یہ بھی نہ بنا. وہ اسی طرح سے حتل لمبی حکایت ہے کہ وہ جو گدوا رہا تھا وہ ہر دفعہ جب اسے سوئی لگتی تھی تو وہ چیختا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں مجھے مارو گے؟ تو آخر میں پھر اس کے جو سارے اس نے کہا کہ دانت بھی مت بنا، کان بھی مت بنا، ٹانگیں بھی مت بنا، تو شیر بنا. تو اس کے جسم پہ صرف وہ ایک سوئی کا جو پہلی سوئی چبھی تھی اس کا نقطہ پڑا ہوا تھا. تو سر گزارش یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں لوگ یقیناً وہ ترقی کرتے ہیں، مشکل حالات سے باہر نکل جاتے ہیں. ہم نے سر اپنی زندگیوں میں دیکھا، جاپانی جو تھے انہوں نے 2 ایٹم بم انہوں نے کھائے، انہوں نے شکست کھائی. آج بھی جاپان میں اوکیناوا میں امریکہ کی فوج موجود ہے جس کا خرچہ جاپان والے دیتے ہیں. اسی طرح سے جرمنی نے شکست کھائی، ان کے 1 کروڑ لوگ مر گئے اور ان کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی. لیکن وہ جرمنی جو تھا، جرمنی میں بھی آج بھی امریکہ کی فوج ہے، لیکن وہ محنت کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں. وہاں لوگ جو ہیں وہ اگر 8 گھنٹے کام ہے تو وہ 9 گھنٹے کام کر کے وہ خوش ہوتے ہیں. میں سر جاپان گیا تھا تو وہ ہمیں ایک کار کمپنی تھی تو اس کی بریفنگ کے لیے سرکاری دورے پہ، پرانی بات ہے، تو وہ جو کار کمپنی میں بریفنگ دے رہا تھا اس بندے کو میں نے، اس کے جو معاون تھا، جب ہم 5 بجے باہر نکلے تو وہ باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے وہ اس نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا. اور میں کیا تم کیا کر رہے ہو؟ میں احتجاج کر رہا ہوں، اب ہم نے ہڑتال شروع کی ہے. تو میں نے کہا چھٹی تو 5 بجے ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں، ہم اپنے دفتر کے اوقات میں کام کا حرج نہیں کرتے، یہ ہڑتال جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے ان کو پتہ چلے کہ ہمارے
جائز مطالبات کیا ہے، لیکن یہ کام ہم 5 بجے کے بعد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جب آدمی Not at the cost of دفتری state. اوقات میں بھی. اور ہمارے ہاں آپ جو ورک ایتھکس ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں ان میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. آپ نے معیشت کی بات کی سر، تو اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا جو بقول ہمارے وزیر اعظم کے سینگ اڑا ہوا ہے وہ ہے IMF کے ساتھ. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر چھینک بھی نہیں مار سکتے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ایشو IMF ہے. یہ مسئلہ اگر ہم خیر و خوبی سے حل کر لیں گے تو یقیناً ہم آگے بہتری کی طرف چل پڑیں گے. انشاءاللہ. اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں سر؟ اگلے سال کوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ ملا کے ہمیں کوئی 34-35 ارب روپیہ چاہیے. اس میں سے چلے اگر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم بھی کر دیں پھر بھی یہ کوئی 23-24 ارب روپیہ رہ جائے گا. اس 23-24 ارب روپے میں سے اگر جو UAE، چائنا، ان کے جو قرضے ہم نے ادا کرنے ہیں وہ اگر ہم رول اوور بھی کروا لیں تو یہ کوئی 9-10 ارب روپے کا پھر بھی ہمارے پاس خسارہ رہ جائے گا. IMF کی اہمیت یہ ہے کہ اگرچہ ان سے ابھی ہم نے کوئی لینے تو کوئی تقریباً کوئی 1 ارب سے تھوڑے سے زیادہ ڈالر ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہو جائے تو ہمیں ہماری ساکھ بہتر ہو جائے گی. دنیا والے سمجھیں گے کہ یہ جو پاکستان کی معیشت ہے یہ اب ٹھیک راستے پہ چل رہی ہے. اس کے بعد ہمیں ورلڈ بینک بھی کوئی 4-5 ارب ڈالر دے دے گا، ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کوئی 3-4-5 ارب دے دے گا. ہمیں دنیا کے جو دوسرے پرائیویٹ بینک والوں سے بھی وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے کہ ہمیں وہ قرضہ دے دیں. تو چنانچہ IMF کے پاس اب ایک دفعہ تو ہمیں جانا ہی پڑنا ہے. وہ اس بارے میں ہماری جو پوری پاکستان کی جو ساری سیاسی پارٹیاں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک دفعہ تو IMF کے پاس جائیں اور ان کا جو پروگرام ہے اس میں ہم محنت کریں، اس میں پاکستانی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، ہم ٹیکس دیں تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے. لیکن IMF کے ساتھ اب مسئلہ سر یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں جو IMF سے قرضہ نہیں مل رہا اس کی وجوہات معاشی نہیں ہیں، یہ جیو پولیٹیکل ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا کہ IMF چاہتا ہے کہ ہم سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائیں اور ہمارے حالات بالکل دگرگو ہو جائے اور پھر IMF ہمارے پاس آئے اور اپنی شرطیں منوائے. اور اس میں ایک بڑی خطرناک بات جو غالباً پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب نے سر کہا تھا کہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس بارے میں IMF والے کہتے ہیں کہ آپ سمجھوتا کریں کچھ. تو اس پہ IMF والوں نے کہا ہم نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ کیا ہوا؟ پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ جو میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے انہوں نے اخبار والوں نے رپورٹ کیا ہے. اور دراصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ IMF والے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو دفاعی اخراجات ہیں نا ان کو ٹھیک کریں، اور اس میں جو آپ کا میزائل پروگرام ہے نا آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی، آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. تو چنانچہ میزائل پروگرام اگر ہم ختم کر دیں تو ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے تو اس میں کسی گدھا گاڑی پہ تو چڑھ کے تو نہیں جانا جہاں ہم اس کو بھیجنا چاہتے ہیں. IMF بنیادی طور پہ سر اس کی جو یہ ایک ریلیف دینے کے لیے ہے، وہ ایک وقتی ریلیف دیتا ہے. جیسے اگر کسی آدمی کو درد ہو تو وہ درد کی گولی کھا لے تو اس کا درد کچھ دیر کے لیے ہٹ جائے گا. لیکن اگر وہ درد اس کے گردے میں درد، گردے کی خرابی کی وجہ سے ہے، پتے کی وجہ سے ہے، تو پھر اسے جب تک وہ اپنے گردے کا یا پتے کا علاج نہیں کرائے گا وہ درد اسی طرح سے قائم رہے گا. ہماری بدقسمتی ماضی میں یہ رہی ہے کہ ہم یہ جو وقتی ریلیف ہمیں IMF سے ملتا ہے ہم اسے ریلیف نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری آمدنی ہے اور اس کو آمدنی سمجھ کر ہم خرچ کرتے ہیں. اب
ان کا جو لوگ ہمیں یہ امداد دے رہے ہیں وہ اس دنیا میں سر انٹرنیشنل پالیٹکس دیر آر neither eternal enemies nor eternal friends. The only thing eternal is natural interest. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایجنڈے کے لیے انہوں نے یہ ادارے بنائے ہیں. تو ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم IMF کے ساتھ جو ہمیں وقتی ریلیف ملے اس میں ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ ہم کریں, اور وہ ہم کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ہم پاکستانی ہم ماشاءاللہ سر ہم بڑے محنتی لوگ ہیں, ہم بڑے ذہین لوگ ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ یہاں اس ذہانت اور اس محنت کی پراپر مینجمنٹ ہو اور یہاں گورننس جو ہے وہ بہتر ہو جائے تاکہ اس محنت اور اس ذہانت کے ساتھ ہم زیادہ بہتر پروڈکٹ اس کو بنا سکیں. جی تھینک یو سر. جی طاہر بھیا آپ کیا کہتے ہیں ان حالات میں, جیسے شرائع صاحب نے فرمایا اس کو کیسے؟ شرائع صاحب نے تو ماشاءاللہ سارا ہی اس کو اوور آل ہی کور کر لیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کور کیا ہے. دو چیزیں ہیں ابھی بجٹ میں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیشن جو بھی ہوئی ہے 35% تک بڑھا دیا ہے. لیکن سائملٹینیسلی دوسری سائڈ پہ آپ آ جائیں اور پینشنز میں کچھ تھوڑی سی ریفارمز کرنے کی انہوں نے کوشش کی. جی جی ہاں وہ بھی ہے, دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک کسی ایک سیگمنٹ کو, کسی ایک سیکٹر کو سنگل آؤٹ نہ کریں. آپ نے اس طرح کی ریشنلائزیشن کرنی ہے نا تو ہر جگہ کریں. پھر آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک جگہ آپ سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تنخواہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں, پینشنز بڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سبسڈیز آپ تو دیتے ہیں, وہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں خاص انڈسٹریز کے لیے, خاص ایریاز کے لیے, خاص سیگمنٹ آف پیپل کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور اسپیشلی جب آپ فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ کم سے کم ہو. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ دیکھیں نا, ادھر سے پینشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریشنلائزیشن کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ سینٹ کے وہ جو چیئرمین ہیں اور جو فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو آپ کی ریشنلائزیشن جو ہے وہ خود ہی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے. آپ آن بورڈ, اگر آپ نے پینشن کو ریشنلائزیشن کرنی ہے تو آن بورڈ تمام پینشنرز کو کریں ارسپیکٹو آف اینی انسٹیٹیوشن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس میں دو چیزیں انہوں نے لی. ایک تو انہوں نے کہا 2 پینشنز لے رہے ہیں اور 3 پینشنز لے رہے ہیں. لیکن جو 2 پینشنز کا تصور ہے نا, ہو سکتا ہے کسی جگہ 20 ایئرس کسی نے کام کیا ہو, پینشنیبل ہو گئی, وہاں سے اس نے اس کو ایک دوسری گورنمنٹ کے ادارے میں جاب مل گئی, وہ ادھر آ گیا, وہاں اس نے 10 ایئرس سرو کر لی. اگر وہ پہلے ادارے سے وہ آیا ہے تو وہ 20 ایئرس سرو کرنے کے بعد آیا ہے, دوسرے ادارے میں اس نے 10 ایئرس سرو کرنے کے بعد دیا ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں نا اپنے سول سروس کے جو لوگ ہیں, شیرازی صاحب بھی ماشاءاللہ جس طرح ریٹائر ہوئے ہیں, ہم بھی سارے سروس دیکھیں وہ پھر 30 ایئرس کے بیس پہ وہ پینشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ جو 2 جگہ سے پینشن لے رہا ہے, کسی جگہ 20 ایئرس پہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ 10 ایئرس پہ ہو رہا ہے. آپ نے اگر اس کو پوری کی پورے ریشنلائزیشن کرنا ہے تو آپ نے پورا اس سسٹم کو ریشنلائز کریں نا. آپ دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس سے نقصان اس کا کتنا ہے. اگر آپ 20 ایئرز مل رہی ہے اور کے بیس پہ جو پینشن کیلکولیٹ ہوئی ہے, یا 10 ایئرس کے بیس پہ ہوئی ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں دونوں میں سے ایک چنیں گے. اس کا مطلب 20 ایئرس کو چنے گا جو 10 سال اس نے سروس کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اب سول سروس میں 35 ایئرس سروس کرنے کے بعد میری کیلکولیشنز ہوئی ہے 30 پہ, 30 ایئرس کی سروس پہ کیلکولیشن ہوئی ہے نا. تو آپ ان کو یہ کس طرح ڈس ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں کہ جی 20 ایئرس والے لے لیں اور 10 ایئرس جو اس نے سروس کی اس کو وہ چھوڑ دیں, یا تو پھر اس طرح کریں ٹوٹل کو ریشنلائز کر کے اس کو کر لیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک فلا ہے اس میں. دوسری بات ایک آپ اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں, لیکن جب آپ نے لون لینا ہے وہ کنڈیشنز اس لیے کیوں لگاتے ہیں کنڈیشنز, بھئی آپ نے پے بیک کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں پہلے آپ کا لون کتنا ہے اور اس کا مارک اپ آپ نے کتنا دینا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ بھئی یہ آپ کی پروڈیگل جو کنزمپشن ہے یا ایکسپینڈیچر آپ کا جو ہے ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے یہ کم ہو, ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ یہ اسٹریس کریں گے جیسا شرائع صاحب نے فرمایا کہ بھی وہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور ٹیکس ریونیو کو آپ کلیکٹ کریں, ٹھیک ہے نا جی.
اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کا ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لائیں، انڈسٹریز کو لائیں. لیکن ایک طرف تو ٹیکس ریونیو آپ کا کلیکٹ ہو نہیں رہا، اور دوسری طرف آپ یہ فیسلٹیز جو ہے وہ تاحیات اپنا کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں. چیئرمین کسی کو میں یہ نہیں کرٹیسائز کوئی نہیں بھی کرتا، ہم اللہ کرے ٹارگیٹنگ اس نہیں ملک کر کے رہے. حالات اتنے اچھے ہاں ہوں، سب کو ملے، آپ وہ تو اچھی تاحیات بات سب کو ہی ہے. دینا شروع کر دیں جی، کیوں جی. نہ. وہ اس چیز کے خلاف نہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو تھوڑا سا آپ کو اس امپیکٹ اس کا کو پبلک پہ ریشنلائز ہونا کرنا پڑے گا چیزوں کو، آپ ریزن آؤٹ کرنا پڑے گا نا کوئی چیزوں کو. ابھی یہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں آپ تو امپریشن یہ مل رہا ہے کہ بھی دیکھیں آپ کے اگر 80 کے قریب 80 سے زیادہ آپ کے منسٹرز ہیں تو آپ اس پہ ایکسپینڈیچر لگا دیں، ان کو بھی کٹ کریں پھر آپ. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جو ہیں وہ جب تک آپ نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی جو ایگزیکیوشن پالیسی کی ایگزیکیوشنز ہیں وہ آپ کی پراپر نہیں ہوں گی، وہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اس کے بغیر آپ اگلے 10 سال 20 سال بھی چلتے رہیں گے تو سینیریو یہی رہے گا. لیکن پالیسیز تو بنا لی آپ نے، فریم کر لی، گورنمنٹ کی پالیسیز آ گئی، کوئی اچھی بھی ہیں اور بہت اچھی بھی ہیں، لیکن جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے دیکھیں اس میں کئی پرابلم ہے. تو ایگزیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ بیوروکریسی نے کرنی ہے نا. آپ اس میں جب تک ریفارمز نہیں لائیں گے، یہ کنسنٹریشن آف پاورز جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی آپ کر لیتے ہیں. آپ بورڈ کیوں بناتے ہیں؟ بی او ایم یا بی او ڈی کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ جو پالیسی ڈیسیژن ہے، ایگزیکیوشن ہے، وہ سارے مل کے بیٹھیں، دے شوڈ جوائن دیئر ہینڈس ٹوگیدر، پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر، اور اس میں آپ بہتر پراپر جو ایک بھی ہو فیصلہ سکتا کریں. ہے. جی جی. یہاں پہ آپ فیڈرل سیکرٹری کے لیول پہ ایک بندہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے، آپ ادھر بھی ایک طرح کا جس طرح کا بورڈ ہے، کوئی ایک آپ لارڈ میاں سے لے لیں، ایک فائنانس کا بندہ لے لیں اور اس کو پابند کر دیں تاکہ ڈیسیژن میکنگ ریشنلائز ہو، اور اس کو آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ایوالو کریں. یہ اچھا کیا انہوں نے 18 امینڈمنٹ جب کی، ڈیولیشن کی آپ نے، ایجوکیشن ڈیوالو کر دی، لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کر دیا یا باقی چیزوں کو کر دیا. لیکن جب تک آپ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں لاتے، دیکھیں ایگزیکیوشن کے پرابلمز آپ کے اسی طرح ہی رہیں گے. اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے لیے اگر آپ ان کے ساتھ نیگوشیشن کر لیتے ہیں، یا چیزوں کو ریونیو کو آپ جنریٹ کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسا ایکسپینڈیچر آپ کا ہے، آپ دیکھیں کئی لاسز میں جا رہے ہیں، آپ کا پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، ہر سال ہی اتنے لاسز آپ کے ہوتے ہیں. اس کو وہ دیکھنا ریونیو آپ کا چاہیے کہ ہے جی نہیں، آپ وہ جو کیسے ریونیو کنٹرول آپ کا کریں. بڑا تھوڑا سا آپ اکٹھا کرتے ہیں، اس میں سے ادھر میٹ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا وہ آ رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو وہ جو ہے نا یہ جو جی کرتے ہیں. امپیکٹ ہے نا، جو ایکٹ ہے نا آپ کا، جی اب ذرا اس کے ان مطابق کو. ہونا چاہیے. جی میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے پرپوزلز شاہد صاحب نے دیے ہیں، تو آپ کیا پرپوزل دینا چاہیں گی اس وقت کہ جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے بسم اللہ الرحمن آپ کے. الرحیم. جی جی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. اور میرے ساتھ جو میرے سینئر بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتے ہاں ہیں مجھ سے نیچرلی وہ زیادہ، تو ہے جی. آپ تو اپنی میں کچھ جنرلی باتیں کروں گی کہ معاشی حالات کو جو ہے درست کیسے کر سکتے ہیں، اس میں اصلاح کیسے آ سکتی ہے. جی اس میں نے جو میری رائے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ایجوکیشن سسٹم جو آپ کا ہے نا اس کو اچھا کر دیں. یعنی اس میں جو ایجوکیشن جو بچے لے رہے ہیں، جس طرف ان کا انٹرسٹ ہے اس میں آپ ان کو لے دیں، اور ان کا اب اسکل ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو جی اسکل جی، وہ بھی سکھائیں اسکل بھی تاکہ ہونا وہ ان چاہیے. کے پاس یہ اسکلز ہوں اور وہ اسی جابز ان کو فوراً ہی مل جائیں. کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پی ایچ ڈی کر کے بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ان کو یہ پرووائڈ نہیں ہوتا کہ وہ، اور جابس لینا بھی، یعنی جاب حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو وہ ایک تو یہ سسٹم لے آئیں. دوسرا یہ کہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں تاکہ اس میں زیادہ لوگ آئیں اور ان کا روزگار بڑھے اور خاص طور معاشی پہ حالات لوکل انڈسٹری کو لوکل جو پروان چڑھائیں. انڈسٹریز جی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے، تو اس میں بھی زراعت میں بھی تھوڑا جدید چیزیں لائیں کہ وہ زیادہ جو ہماری اناج یا چیزیں وہ زیادہ ہوں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ خود اپنی ضرورت خود پوری کر سکے، خود کہیں سے آپ کفالت. کو لینا نہ پڑے. درآمدات یہ جو ہے وہ اس میں توازن رہے، جی جی. یہ مطلب اس چیز میں اگر کریں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ملک کے شہری ہیں ان کو فیسلٹیز دیں، مطلب ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس پہ اتنی لاکھوں ان کو خرچ کرنا پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن جو سسٹم ہے، جو پرائیویٹ اسکول ہیں یا اس میں ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جو ہر بندہ یا اس کو نہیں وہ اور کر اس کے سکتا. ساتھ اگر کوئی اس کے ساتھ ارننگ پروسیس بھی ارننگ ہو تو پروسیس بھی ہو، ان کو اسکلز پہ فیسیلیٹیشن. زیادہ فوکس بالکل کریں. ایک پازیٹیو بات. تھینک یو جی. آپ جی شراج صاحب، آپ ہم جو کہہ رہے تھے کہ جی سب آپ. گزارش یہ ہے جی جی. کہ ابھی ان محترمہ نے جو بات کی وہ
جہاں سے انہوں نے بات شروع کی یہ ہمارے مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے اور وہ ہے سر ہماری ایجوکیشن. جی ابھی ذرا وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس پلیز. وقفے کے بعد جی ویلکم ناظرین پروگرام معیشت اور سیاست پہ. تو ہم جہاں سے پروگرام ختم کیا تھا وہیں شراج صاحب کے پاس پھر جاتے ہیں. جی شراج صاحب آپ فرما رہے تھے. سر گزارش یہ ہے کہ جیسے یہ محترمہ نے فرمایا ہے ایجوکیشن کی بہتری, تو ہمارے جو سر بیشتر ہمارے مسائل ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ ہمارے نظام تعلیم میں بہتری سے منسلک ہے. اور دنیا میں سر یہ جو دنیا میں جہاں جہاں قوموں نے ترقی کی ہے اس کی بنیاد سب سے پہلے علم پہ ہے. بالکل. چین والے اگر وہ خلا میں جا رہے ہیں, وہ سیٹلائٹ بنا رہے ہیں, وہ بلٹ ٹرینیں بنا رہے ہیں, وہ مشینیں بنا رہے ہیں, تو اس کی بنیاد ان کا وہ علم ہے. اور یہی وجہ ہے سر کہ ہمارا جو مذہب ہے ہمارا قرآن, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جب گفتگو شروع کی تو وہی شروع ہوئی تو پہلا لفظ جو اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وہ تھا اقرا, پڑھ. اور پھر قرآن پاک میں انہوں نے کہا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم, کہ اس چیز کی پیروی مت کر جس کا تجھے علم نہیں. پھر اب اللہ نے اپنے نبی سے کہا کل رب زدنی علما, کہ اللہ میاں میرا علم بڑھا دے. تو اور اسی طرح سے کوئی اس موضوع پہ بہت سی حدیثیں ہیں ہمارے پاکستان کی اور دنیا میں بھی ہر جگہ پہ سر. وہ ہٹلر سے انہوں نے جب بڑی تباہی ہو گئی, جرمنی کی ڈوب گیا ملک, تو انہوں نے کہا کہ جرمنی تو جنگ ہار گئے, کیا کرے, مستقبل کا کیا بنے گا. تو اس نے کہا کہ تمہارے جتنے استاد ہیں نا ان سب کو کہیں بچا کے چھپا لو, اور وہ جو استاد ہیں جب یہ جنگ لڑائی مار کٹائی ختم ہوگی نا تو وہ استاد جو ہیں وہ پھر تم کو ایک اور نیا جرمنی بنا دیں گے. بالکل. میں سر جاپان گیا, وہاں میں نے وہ ان کی ترقی کا راز, ایک سرکاری سیمینار تھا, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے جاپانی جو صاحب تھے, میں نے کہا آپ کی ترقی کا راز سب سے بڑی وجہ کیا ہے. تو اس نے کہا وہ ہماری تعلیم ہے. میں نے کہا وہ تعلیم میں آپ نے کیا کیا. اس نے کہا ہمارے ہاں 9 سال کی جو تعلیم ہے وہ کمپلسری ہے, وہ فری ہے, وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے, وہ یونیورسل ہے. تو ہر بچہ جو ہے وہ اس کو یہ 9 سال کی تعلیم ضرور ملتی ہے. اور مجھے بتایا کہ وہاں پہ ان دنوں ایک ٹرین صرف ایک اسٹیشن پہ کئی سال تک صرف اس لیے جاتی تھی کہ وہاں سے ایک طالب علم اٹھ کے تو وہ اسکول کے لیے آتا تھا. بالکل سر. اور وہ جو ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے ہمارے زمانے میں بھی, میں یہاں پہ ہم نے وہ مفت تعلیم محبوب الحق صاحب لے کے آئے تھے, تو لیکن وہ تو سارا ایسے ہی درختوں کے نیچے جعلی اسکول بنا کے لوگوں نے اپنی تنخواہیں وصول کی ہوئی تھی. بس یہ بدقسمتی ہے ہمارے. یہ جو ان کی جاپان کی 9 سال کی تعلیم ہے, میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچے سے کام کرواتا ہے وہ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتا, تو اس نے کہا اس کے باپ کو اریسٹ کر لیں گے. میں نے کہا باپ مار گیا ہے, چچا نہیں بھیجتا, انہوں نے چچا کو بھی اریسٹ کر لیں گے. بچہ واقعی بیمار ہے, اگر بچہ ذہنی طور پر معذور نہیں ہے تو اس کو وہ 9 سال کی تعلیم اس کے گھر آ کے دی جائے گی. ہم نے یہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے سر تو یہ علم اور تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں آج اس پہ قطعی کوئی ایمفیسس نہیں ہے. 2 دلچسپ باتیں ناظرین کے لیے. وہ جاپان میں ہمارے ایک دوست استاد تھے, تو وہ پہلے دن جب یونیورسٹی میں گئے پڑھانے کے لیے تو ان کا جو ساتھی ساتھ جا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ بچے جو ہیں وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ وجہ تو کوئی نظر نہیں آتی, یہ چھلانگیں کیوں لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا, یہ بچے جو ہے نا سورج کا سایہ پڑ رہا ہے اور جہاں ہمارا سایہ پڑ رہا ہے نا یہ بچے اس پہ اپنا پیر نہیں رکھتے. اشفاق احمد اٹلی وہاں کے یورپی ملک میں پڑھاتے تھے, ٹریفک کا چالان ہو گیا, جوانی ہوا, وہ گئے عدالت میں, تو انہوں نے کیا کرتے ہو تم, تو اس نے کہا کہ آئی ایم اے ٹیچر. تو انہوں نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ,
وہ سارے تو اسٹینڈ سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تعلیم کے لیے کھڑے ہو. اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ چالان کے پیسے کیوں نہیں بھرے؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے امتحان تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس امتحان میں کوتاہی یا کوئی کمی آئے، تو میں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، یہ امتحان ختم ہو گئے تو میں 1-2 دن کے بعد جا کے وہ پیسے جمع کروا دوں گا. سر اگر ہم نے آج دنیا میں ترقی کرنی ہے ایجوکیشن بنیاد ہے. وہ اس کا راستہ صرف تعلیم ہے، بالکل صرف تعلیم ہے. وہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن ہار گیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہار گیا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا I have an equally good job. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا go back to my university and my student. وہ پرنسٹن یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بھی تھا، میں ادھر چلا جاؤں گا. جی ہاں، پڑھانا بھی بڑی بات ہے. ایجوکیشن یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ جو تعلیم ہے، اور ہمارے ہاں آج تعلیم کا سر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تعلیم کا بہت بہت برا حال ہے. ہمارے تو سر جو استاد ہیں ان کے جو ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے تھیسس ہے وہ جعلی ہے، وہ انہوں نے کہیں سے کاپی کیے ہوئے ہیں. تو وہ آگے جا کے وہ کیا تعلیم دیں گے کسی کو؟ اور وہ جو تعلیم ہوگی بھی، میرے دفتر میں سر وہ جو نائب قاصد وہ ادھر سے آتے ہیں لکی بربت کی طرف سے، تو آپ سر یقین جانیں کہ جو ایف اے پاس ہے نا بچہ، ایف اے پاس کیا ہوا، وہ انگریزی میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا. تو یہ اگر یہ والی تعلیم جو ہے، تو دوسری بات سر انہوں نے جو کی ہے کہ وہ تعلیم ارننگ بھی ہو، اس کا کوئی سر وہ پروفیشن گزارش یہ ہے ایک تو ایک تو تعلیم، اور پھر تعلیم وہ ہو جو کسی یونیورسٹیاں جو ہیں سر باہر کے ملکوں میں وہ انڈسٹریز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. یونیورسٹی والے کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، انڈسٹری والے ان سے وہ خرید لیتے ہیں. جی ہاں. یونیورسٹیاں خالی ایم اے نہیں کرواتی، جی ہاں، وہ یونیورسٹیاں ان کی ریسرچ سے بینیفٹ انڈسٹریز بھی لیتی ہیں. ان کو جو ہماری لوگوں کی عام زندگی ہے اس کے ساتھ ان کی تعلیم کو انہوں نے منسلک کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں جو ہماری تعلیم ہے، اور وہ اس واسطے سر کہ وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کسی مغلیہ سلطنت کے زوال کے جس کو 4 اسباب آتے ہیں وہ مڈل پاس ہے، جس کو 6 آتے ہیں وہ میٹرک پاس ہے، جس کو 8 آتے ہیں وہ ایف اے پاس ہے. تو یہ تو تعلیم نہیں ہے. تعلیم کے لیے ایک بات، دوسرے سر ہمارے ہاں لوگ جو ہمارا ماحول ہے اس میں سر ہم پاکستانی محنت بھی نہیں کرتے، ہم باہر جا کے کرتے ہیں. ہم ڈنگ ٹپاؤ کام ملک میں نہیں کرتے، باہر جا کے بہت محنت کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، باہر جا کے کرتے ہیں سر. لیکن وہاں تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے نا سر کہ وہاں جب کوئی بچہ یا بندہ جب محنت کرتا ہے نا تو سر اس کو اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے. ہمارے ہاں غالباً ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ جو آدمی جتنا کام کرے اس کو اس کا اتنا معاوضہ بھی مل جائے. ہماری محنت کا ہماری گورننس بڑی خراب ہے سر، اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ بڑا پرابلم ہے، اس کو گورننس ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے چیزوں کی، پالیسیاں بڑی اچھی بن جاتی ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہی نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اگر ایک شخص سر کوئی ریلوے کا پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سارا گھوٹ لے تو جب تک وہ ٹکٹ خرید کے ریلوے اسٹیشن پہ نہیں جائے گا، سفر نہیں کرے گا، تو وہ اپنی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتا. خالی ریلوے کا جو ٹائم ٹیبل خریدنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. انہوں نے سر کہا کہ یہ جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم بڑے پیسے ضائع کرتے ہیں. یہ بھی گورننس کا ایشو ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے سر کہ جو اسٹیل مل ہے وہ کراچی میں ہے، اس کو اگر یہ پرائیویٹائز کریں تو کراچی میں ہزاروں جابز جو ہیں وہ جاتے ہیں، جو کہ ان جابز کے ان ووٹروں کو لوگ نہیں کھونا چاہتے. اسی طرح سے جو باقی کی پی آئی اے ہے اس کے ساتھ بھی یہی جھگڑا ہے. اتنا زیادہ اوور لوڈ کر دیا اسٹاف کی. وہ فیصلہ کون کرے؟ اب کسی پارٹی کے تاجر جو ہے وہ ووٹر ہے تو وہ تاجروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، وہ تو ہم کیوں لگائے. تو لیکن جو آپ نے امپلیمنٹیشن کی ساتھ بات ہوئی اسی بارے میں، یہ ابھی کوئی 3-4 دن پہلے ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے
جی اس پر میں پاکستان میں، جس کے 3 ٹیئرز ہیں اور جس میں پاکستان کے تمام طاقتور لوگ، تمام سے مراد ہے تمام طاقتور لوگ اس میں شامل ہیں، اس کی مختلف سٹیجز پہ. اور اگر خدا کرے کہ جو انہوں نے اپنے عزائم بتائے ہیں اور جو انہوں نے اپنے مقاصد جو ہے، یہ جو ہدف جو ہے وہ متعین کیے ہیں، اگر وہ اس کے لیے کوشش کرے تو یقیناً وہ یہ پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے. بالکل. لیکن سب سے بڑی دقت اس میں وہ امپلیمنٹیشن والی ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کی کیسے ہوگی. جی خیر بھائی آپ. بس جی ایک تو بڑی زبردست ادھر سے جو ایجوکیشن سیکٹر کی بات انہوں نے کی ہے، اور جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے ایکچولی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس طرح شرائع صاحب نے بھی فرمایا، ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ اسکل بیسڈ ٹریننگ ہونی چاہیے جو انڈسٹری کی ضرورت ہے. یہ بڑا اچھا ایک پروپوزل ہے. ظاہر ہے انڈسٹری میں جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں، وہی آپ ہیومن ریسورس ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک تو کھپت بھی ہو جائے گی، جابس اپرچونیٹیز بھی بنیں گی، اور دوسری بات ہے ہمارا اسپیشلی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے یا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس میں بھی یہ کافی فائدہ ہوگا اس میں. فارچونیٹلی ہمارے پاس بہت مین پاور ہے، بہت بڑا رقبہ ہے اس کے لحاظ سے پانی کا پلاننگ سسٹم، کرنی پڑے گی. مگر اس کو مینٹین کیا جائے، جیسے شراز صاحب نے فرمایا کہ اصل پرابلم ہے ہی مینجمنٹ کا پراپر میں. جی آپ. ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ شرازی صاحب کیونکہ سارے جو ٹیکس لاز تھے اسپیشلی انہوں نے مینولس بنائی تھی وہ کسٹمز کی بڑی پرانے زمانے میں، اس میں ان کو بلکہ اس میں ان کو کمپنسیشن وہ جو پرائز کہہ لیں آپ اس کو وہ بھی ان کو ملا تھا. مجھے 6 سال کی تنخواہ ملی تھی. اچھا دیکھیں وہ اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں، یہ ایک پروگرام ہوتا تھا ان کی، میں کتابیں انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی، اس میں دیکھ رہا کوئی ڈیلیشن پروگرام بھی ایک ہوتا تھا سر، یاد ہوگا آپ کو، امپورٹ کے حساب سے ابھی بھی ہے. اچھا دیکھیں اس طرح بھی اگر ایفرٹس کریں تو آپ کا دیکھو نا ٹریڈ گیپ تو بڑھتا جا رہا ہے، امپورٹس زیادہ کر رہے ہیں. آپ امپورٹس کے کو سامنے رکھ کے جب آپ ڈیلیشن پروگرام کی طرف اس کو بھی سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی امپورٹس کا سبسٹیچیوٹ آ جائے مارکیٹ میں، ڈومیسٹیکلی پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے، اور جو ٹریڈ گیپ ہے اس طرح وہ اس کو بھی کم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں جو یہ ہیں اسپیشلی فوکس کرنے والی ہیں. جی میڈم آپ کچھ اس میں مزید آپ کے ذہن میں آتی ہے بات؟ میرے دونوں سینئرز جو ہیں نا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو میں نے ماشاءاللہ دیا اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. دوسرا میں تھوڑا ٹیکس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ٹیکس یہ جو سسٹم ہے ریٹرن فائل کا اور یہ ساری چیزیں یہ تھوڑا ایزی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس کو کر سکے خود ہی. آپ چاہتی ہیں کہ جو پروفیشن میں ہیں وہ بھی ان کا روزگار بند کر رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے نہیں، مطلب پھر ان کو اس کا ہونا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کریں اس کو. ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ملک کے مسائل کو اور ملک کے وسائل کو دیکھتے ہوئے جو بھی بہتر آراء آ سکتی ہیں ہم آئندہ بھی ان آراء کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب شرازی صاحب کا، اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ آئے، جناب طاہر محمود بٹ صاحب کا، محترمہ سمیرہ خورشید صاحبہ کا، اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اور پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.